इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर बात कर रहे हैं, जिनसे इमाम हसन की सुलह थी, उनसे अहले तशी जो है या शिया जो है वो मुखालफत क्यों करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन की खिदमत में और स्टूडियो में जितने ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और इसी के साथ तमाम नाज़रीन की खिदमत में इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि की विलादत बासआदत की मुनासिबत से हदिया तबरीक व तहनीत अर्ज़ करते हैं। आपने सवाल किया, उस सवाल से पहले मैं चाहूँगा कि इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि की चूँकि विलादत बासआदत है, तो उनके फ़ज़ाइल के हवाले से एक या दो रिवायात आपकी खिदमत में बयान करूँ, ताकि मोमिनीन के लिए, नाज़रीन के लिए इमाम के जो फ़ज़ाइल हैं वो एक तो वाज़ेह हो जाएँ, रोशन हो जाएँ और उनके दिल और उनके क़ुलूब जो हैं इमाम के फ़ज़ाइल सुनकर मुनव्वर हो जाएँ। हम रुख करते हैं जब मनाबे अहले सुन्नत का, तो वहाँ पर हमें कुछ रिवायात नज़र आती हैं। सिलसिलतु अहादीस सहीहा में नासिरुद्दीन अलबानी नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन मिन्नी, हसन मुझसे है, वल हुसैन मिन अली, और हुसैन अली से है। अब ये जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि हसन मुझसे है, अब रसूलुल्लाह के बारे में ये तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि रसूलुल्लाह अपनी हवाए नफ्स से गुफ्तगू नहीं करते। रसूलुल्लाह हम इंसानों की तरह नहीं है कि किसी से इश्क करें या किसी के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो वो हवाए नफ्स की बुनियाद पर हो, ख्वाहिश इंसानी की बुनियाद पर हो। ऐसा अकीदा किसी का भी नहीं है। यानी रसूलुल्लाह का किसी से मोहब्बत करना वो उसके कमालात और फ़ज़ाइल की तरफ निशानदेही करता है। और हमारे यहाँ भी रिवायात मिलती हैं। अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर दिमिश्की एक बड़ा खूबसूरत वाक़या नकल करता है कि इमाम हसन का गुज़र एक हबशी गुलाम है, उसके नज़दीक से होता है और देखते हैं कि वो हबशी गुलाम एक रोटी उसके हाथ में है, एक लुक़मा वो खुद खाता है, एक लुक़मा उसके साथ जो एक कुत्ता उसके साथ बैठा होता है उस कुत्ते को खिलाता है। इमाम हसन उसकी जब इस रविश को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, यानी एक लुक़मा तुम खुद खा रहे हो, एक लुक़मा इस कुत्ते को खिला रहे हो। तो वो गुलाम कहता है कि मुझे हया आती है कि मैं खुद तो खाऊं लेकिन मेरे साथ ये जो जानवर बैठा है मैं इसे ना खिलाऊं। इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है, वो इंशाल्लाह हम आगे उसकी तरफ इशारा करेंगे जी। इमाम ने जब उसकी गुलाम की इस सिफत देखा तो पता करते हैं कि ये किसका गुलाम है। मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक किसी शख्स का बाग है और ये उसके बाग में काम करता है। इमाम उसके मालिक के पास जाते हैं और उससे एक तो उस बाग को खरीदते हैं और उस गुलाम को आज़ाद करवाते हैं और उस बाग को उसी गुलाम को हदिया कर देते हैं। ठीक। तो इस वाक़े के अंदर जो एक पैगाम है, और इमाम ने जिस सिफत को देखकर उससे आज़ाद करवाया, उसके बाग और उसे बाग हदिया किया, वो ये कि वो इस चीज़ से हया कर रहा था, खुद तो खाए लेकिन साथ में एक हैवान बैठा है उसे भूखा रखे। तो माह मुबारक रमज़ान है, तमाम मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि अगर हम अच्छे से इफ्तार कर रहे हैं, हम अच्छे से खाने खा रहे हैं, तो हमारे हमसाए में, हमारे पड़ोस में, हमारे अहबाब और अकारिब में कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है। तो खुदावंद मिसाल से दुआ करेंगे कि तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि वो सीरत अहले बैत को अपनाएं और उस पर अमल पैरा। आपके सवाल का सिर्फ जवाब एक लाइन में देंगे हम, इसलिए जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है। अहले सुन्नत के यहाँ ये रिवायात हैं कि सिलसिलतु अहादीस सहीहा में खुद नासिरुद्दीन अलबानी नकल करता है कि रसूलुल्लाह ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करता है और मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद बयान फरमाया कि मेरे अहले बैत से जो दुश्मनी रखता है वो खुदा और रसूल का दुश्मन है। तो हमारे लिए जो मेयार है वो इमाम हसन मुज्तबा की ज़ात है, हमारे लिए जो मेयार है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है, हमारे लिए जो मेयार है वो खुदावंद मुतआल की ज़ात है। तो बस जो इनके मुकाबिल आ जाएगा, इनके मुकाबिल जो शख्स आएगा वो हमारे लिए कतअन मोहतरम नहीं हो सकता, और जो दुश्मन इमाम हसन होगा वो दुश्मन मकतब अहले बैत होगा। ठीक है, बात की जाती है तो अहले सुन्नत जो मसादर हैं, अहले सुन्नत रवायात जब देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। तो लेकिन अहले तशय्युअ का भी मौक़िफ़ आपने इस्फ़ानी साहब से सुना है, तो लेकिन जब अगर इमाम हसन ने सुलह कर ली थी तो हमें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम रवायत सुनते हैं कि आपने फरमाया था जिससे मेरे अहले बैत की सुलह उसे मेरी मोहम्मद की सुलह, जिससे मेरे अहले बैत की जंग उसे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है। तो अगर इमाम हसन ने सुलह कर ली थी
تو پھر کیا ہمیں اس کے بعد خاموشی اختیار کرنا اور ان کے موقف کے اوپر کاربندی رہنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت نامور عالم دین ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب جو پی ایچ ڈی مانچسٹر تھے، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم تو حسن و حسین کے غلام ہیں، جن سے حسن نے صلح کر لی ہماری ان سے صلح ہے، اور جس سے حسین نے صلح نہیں کی ہماری اس سے بھی صلح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو ہم امام حسن کے تابع ہو کر امیر معاویہ کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ امام حسن نے صلح کر لی۔ ٹھیک ہے۔ آگے چل کر امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی تو ہم بھی یزید سے صلح نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور غلام وہی کہلائے گا جو دونوں کی بات پر عمل کرے گا۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ امام حسن صلح کریں اور ہم کہیں نہیں ہم نہیں صلح کرتے، پھر غلامی کس چیز کی ہے؟ یہ غلامی تو نہیں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میں یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، میں بیعت نہیں کرتا، لیکن ہم کہیں کہ نہیں یزید اچھا ہے، تو یہ پھر کوئی غلامی تو نہ ہوئی نا۔ ان دو لفظوں پہ آپ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہم نے بھی ان سے صلح کی۔ ٹھیک ہے۔ امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی، ہم نے بھی صلح نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا میری نبوت کی خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال کا عرصہ ہوگی، تو اس کے اندر محدثین کہتے ہیں کہ 6 ماہ امام حسن کے شامل کیے جائیں تو نبوت کی خلافت پوری ہوتی ہے۔ تو ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو 4 خلفاء کی بات کی جاتی ہے، تو امام حسن کا نام اس میں ایڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا اہل سنت سے جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے یا اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے؟ کیوں ایسا دیکھنے میں کیوں آتا ہے؟ جبکہ مسجد نبوی کے سین میں دیکھا جائے تو 5 خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، ائمہ اہل بیت کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، دیگر اصحاب کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، تو ہماری مساجد میں 4 خلفاء کا نام تو لکھا جاتا ہے، تو امام حسن کا نام کیوں مس کر دیا جاتا ہے؟ بہت ساری مساجد میں تو لکھا جاتا ہے، امام حسن کا نام بھی ہے، امام حسین کا نام بھی ہے۔ خلفاء کے اندر نہیں، خلفاء کے اندر جو ہے وہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خلیفہ راشد موعودہ جس کا قرآن نے وعدہ کیا، وہ 4 ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے خلیفہ راشد، صرف خلیفہ راشد، یعنی قرآن میں اس کا وعدہ نہیں ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں۔ تو وہ نبوت کی خلافت میں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اس میں بتاتا ہوں، اہل سنت والجماعت نے جو شرائط لکھی ہے نا خلیفہ راشد کے لیے، اس میں 2 شرطیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مہاجر ہو، ٹھیک، امام حسن مہاجر نہیں ہے، وہ تو 3 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خلیفہ راشد اپنی موت تک خلیفہ رہا ہو۔ صحیح۔ تو امام حسن موت تک خلیفہ نہیں رہے، 6 مہینے کے بعد انہوں نے صلح کر لی تھی، گویا اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تھی۔ اس وجہ سے خلافت راشدہ کا جب نعرہ لگتا ہے تو اس میں 4 کا نام آتا ہے، ان کا نام اس میں اس لیے نہیں آتا، ایک تو یہ مہاجر نہیں ہے اور دوسرا تا حیات خلیفہ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اسفانی صاحب کے پاس جائیں گے۔ اسفانی صاحب، آپ نے مفتی عبدالشکور حقانی صاحب کا موقع بھی سنا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں پہلے جو 3 خلفاء ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس چیز پہ اختلاف ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شاید حق تھا پہلے اہل تشیع کے، اگر ہم مصادر کی اگر بات کی جائے تو امام حسن کو وہاں پہ خلیفہ مانا جاتا ہے یا امام تصور کیا جاتا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں امام حسن کے حوالے سے کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے جو سوال کیا اس کے پہلے جواب کی طرف آؤں گا، اور کچھ مولانا صاحب نے بھی گفتگو کی، میں اس پر بھی کچھ اپنے معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں خلیفہ، امام، یہ جو ہے وہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کے اوپر خلیفہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے، امام کا بھی اطلاق۔ ہم نے پہلے بھی گزشتہ پروگرام پہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے ہاں امامت رائی نہیں ہے، مردمی نہیں ہے، لوگ امام نہیں بناتے۔ امامت ہمارے ہاں منصوص من اللہ ہے، اس کے اوپر ہم گزشتہ سیشن میں گفتگو کرتے ہیں۔ جی، یہاں تک تعلق ہے کہ آپ معاویہ کے بیان کے متعلق مذہب تشیع جو ہے، مکتب اہل بیت کو ان کو قبول نہیں، تو سب سے پہلے ہم ان علماء کی خدمت میں بھی گزارش کریں گے کہ آپ آ کر بات کریں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، آیا جو یہ صلح ہو رہی ہے یہ شیر و شکر ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اور اس کے بعد صلح ہونے کے بعد اس میں شرائط رکھی گئی، ان شرائط کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان کاربند رہے،
اور اس کے بعد امام حسن کی شہادت کی خبر سننے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے اظہار مسرت کیا یا نہیں کیا، اس کے اوپر بھی گفتگو فرمائیں اگر مناسب سمجھیں، ورنہ انشاءاللہ ہم منابع اور کتب سے، انہی کی کتب سے صحیح سند روایات سے اشارہ کریں گے۔ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم معاویہ بن ابی سفیان کو قطعاً قبول نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فرما رہے تھے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے چونکہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حوالے سے ان کے خلاف برسر پیکار ہوئے، تو میرا سوال ان علماء کرام سے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک طرف تو یہ اپنا قاعدہ رکھا کہ امام حسن نے صلح کر لی تو ہمارے لیے جناب وہ بھی خلیفہ ہو گئے، وہ بھی امام ہو گئے، انہوں نے صلح کی ہے، بیعت نہیں کی تھی کہ وہ ان کے امام بن جائیں اور آپ امت مسلمہ بھی ان کو امام تسلیم کرے، پہلی چیز۔ دوسرے یہ کہ پھر یزید کو برسر پیکار لانے والا کون تھا؟ اگر یزید کو برسر پیکار لانے والے معاویہ بن ابی سفیان تھے تو آپ کو صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی اتباع کرنی چاہیے اور ان کے اس کام پہ قدغن نہ لگاتے ہوئے معاویہ یزید کو بھی اپنا خلیفہ قبول کرنا چاہیے۔ اگر یزید کو برسر پیکار لانے والا معاویہ بن ابی سفیان نہیں تو پھر کون ہے؟ اس کا بھی یہ جواب دیں گے۔ میری یہاں پہ گزارشات تمام ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ جب صلح ہو گئی تھی تو صلح کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو اہل تشیع کے ہاں یہ موقف پایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان شرائط کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، تو یہ بتائیں کہ جو ابھی جو اصفہانی صاحب فرما رہے تھے تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے پروگرام کے اندر جب میں نے جواب دیا تھا تو کیونکہ افطار کا وقت آ گیا تھا تو وہ میرا جواب مکمل نہیں ہوا تھا اور پیش نہیں ہو سکا، ناظرین کے سامنے آ نہیں سکا۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں۔ میں انٹر ریلیٹ کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے ہاں بطور مسلمان ہمارے ہاں دو مشرب ہیں، ہماری دو جڑیں ہیں، وہ اہل بیت اور اصحاب ہے۔ ہم کسی ایک کو بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے، ہم کسی ایک جڑ کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ہمارے ہاں ان دونوں مشارب میں سے لینا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے وہ بطور دین ہے۔ اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیے، کیونکہ پچھلے پروگرام کے اندر جس طرح شیخین کے خلاف ان کو غاصب اور جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا تھا، تو یہ اس چیز سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر امن خراب ہوتا ہے۔ ہم تو میں کوئی مناظرے کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں جو انہوں نے خود فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت سے کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن، تو احسن طریقے سے ہم بھی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے درمیان جو مشترک باتیں ہیں ان کو اکٹھی بات کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ہاں دو بڑے مسئلے ہیں، دو مسئلے یہ ہیں، ایک تو تقیہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جب ہمارے سامنے کوئی بات کرتے ہیں تو شیعہ علماء بات کرتے ہیں تو وہ شیخین کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سنی بھی ہیں کہ وہ تعریفات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ قم میں بیٹھے ہیں یا ایران میں بیٹھے ہیں تو شکر ہے کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا اور سامنے جو ہے قوم کے آگے کس طرح انہوں نے شیخین کے خلاف بات کی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ تقیہ کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سر اسناد کا مسئلہ، جیسے ابھی وہ اپنے ہمارے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں کیونکہ اہل سنت میں جب بھی کوئی، کیونکہ ایک قرآن حجت ہے اور سنت مصطفیٰ حجت ہے، اس حجت کے لیے اسناد درکار ہیں، یعنی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ کے عمل کو، آپ کے قول کو، آپ کی تقریر کو ہم حجت مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے کنڈیشنز یہ ہیں کہ وہ متن کے ساتھ ساتھ سند بھی درست ہو۔ اب جس طرح انہوں نے پرسوں اس پروگرام میں کہا کہ جی میں نہج البلاغہ کو نہیں، کہ اس جو یہ خطبہ ہے اس کو نہیں مانتا، بات یہ ہے کہ جو سید رضی صاحب ہیں جو مؤلف ہیں ان کا تاریخ وصال ہے 406 ہجری۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری جو ہے وہ 194 میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ 400 سال کے بعد انہوں نے کتاب کی تالیف کی ہے اور اس میں سینکڑوں خطبے ہیں، سینکڑوں خطوط ہیں۔ میں نے 2-3 جو نہج البلاغہ کو دیکھا ہے، جو مفتی جعفر حسین صاحب کی اردو والی بھی، اس سے پہلے والی بھی، تو سید علی نقی والی بھی، تو اس کے اندر خطبہ شروع ہوتا ہے، سند ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ میں آپ کو یہ حلفاً بات بتا رہا ہوں کہ سند موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس میں سے کس کو آپ نے ثقہ کہنا ہے، کس کو آپ نے ضعیف کہنا ہے، وہ بنیاد صرف ان کے عقیدے کے اوپر ہے، یعنی پک اینڈ چوز ہے۔ اب آپ کو میں نے جیسے نہج البلاغہ کہا، یہ ایک خطبہ کو آپ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں آپ کو اس میں سے ریفرنس دوں گا، جیسے میں نے ان کو حضرت علی کی بیعت کرنے کا ریفرنس دیا کہ میں نہیں مانتا کیونکہ یہ ضعیف ہے۔ اب ان کی ثقافت اور ان کی ذوق کے اوپر ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے تقیے کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ یہ تقیہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہمیں ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں چیک کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے بات کی کہ وہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، جس طرح ابھی بات کی ہے، دیکھیے جی امام معصوم بھی ہے، امام منصوص من اللہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نامزد زدہ ہے، اس کو لوگ منتخب نہیں کرتے۔
اور تیسرے نمبر پہ ان کا قول جو ہے وہ حجت بھی ہے. ٹھیک، جیسے حجت قطعی جو ہے جس طرح قرآن اور حدیث اور آقا علیہ السلام کا، اسی طرح آپ اس کو حجت مان رہے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں آپ حجت مان رہے ہیں. اب مجھے بتائیں سوائے نبوت اور امامت کے لفظ کے اس میں فرق کیا رہ گیا؟ یعنی آپ ان کے قول کو حجت بھی مان رہے ہیں، آپ ان کو معصوم بھی مان رہے ہیں، آپ ان کو منسوخ من اللہ بھی مان رہے ہیں، تو فرق کیا ہو گیا؟ اور اب جیسے ہی انہوں نے بات کی ہے کہ صلح کر لی ہے، تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، وہ تو آپ کے قول کے مطابق منسوخ من اللہ تھے، وہ تو منسوخ من اللہ تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے نامزد تھے نا. تو ان کی جو انہوں نے شرائط رکھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس سے معاذ اللہ امیر معاویہ مکر جائیں گے، تو پھر انہوں نے صلح کیوں کی؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہ کیجئے. انہوں نے جب ان کی کتابوں میں لکھا، میں ان کے حوالے دے دوں گا، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں قرآن کے اوپر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اور خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق جو ہے میں ان کے ساتھ صلح کر. بالکل ٹھیک ہے. عثمانی صاحب آپ نے موقف ڈاکٹر صاحب کو سن لیا ہے، اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو. جی چند نکات جو ہے وہ میرے فاضل دوست نے بیان کیے ہیں، میں مختصراً جو ہے وہ ان کے جوابات ایک ایک دو لائن میں دوں گا، چونکہ وہ اس قدر تفصیل طلب نہیں ہے. نہایت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکتب تشیع کا چھوٹا سا بچہ بھی ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، چونکہ یہ عدم آگاہی کا نتیجہ ہے اس طرح کے سوالات کرنا. جو انہوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے بات کی، میں نے اگر ان کے حافظے میں ہو تو میں نے گزشتہ سیشن میں بھی کہا تھا کہ نہج البلاغہ بخاری مسلم کی طرح نہیں ہے. یہ پہلا میں نے وہاں پر جملہ عرض کیا تھا. اس کے بعد کہا تھا کہ اس کی اسناد نہیں ہے، اس کے لیے اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو مسند نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں. 3 جلدوں میں وہ چاپ ہوئی ہے، سید محمد حسینی جلالی کی وہ تصنیف ہے. اس میں نہج البلاغہ میں سید رضی نے جہاں جہاں سے بھی خطبات، مکتوبات اور کلمات کثار لیے ہیں ان کی اسناد وہاں پہ دی گئی ہیں. تو یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ان کی آشنائی نہیں تھی، اس لیے میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیا. اور اس طرح کنز العمال کی طرف آ جائیں، وہاں پہ اسناد نہیں ہے، اسناد حذف کر دی جاتی ہیں. بہت سی ایسی کتابیں لکھی جاتی تھیں، ان میں جو طریق اور سند ہوتا تھا اختصار کی خاطر ان میں حذف کر دیا جاتا تھا. اس میں مؤلف کی جو ہے وہ اس کی ایک خاص روش ہوا کرتی تھی. تو یہ کوئی کتاب کے اوپر اس سے تعان نہیں آتا کہ جی وہ تو انہوں نے 400 سال بعد لکھی. بخاری جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں 194 میں پیدا ہو رہے ہیں، بخاری کب لکھی جا رہی ہے؟ اور رسول اللہ کی سنت تو خود اہل سنت کے ہاں 100 سال تک لکھی ہی نہیں گئی. پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی جانب سے ممنوع تھا، ممنوع، اور آگے یہ سلسلہ چلتا گیا اور 100 سال کے بعد رسول اللہ کی احادیث جو ہیں وہ لکھی جانا شروع ہوئی ہیں. تو یہ بھی اپنے جو ہے وہ اپنے اس میں رکھے ہیں، اذہان میں یہ ان چیزوں کو بھی رکھے ہیں. اس کے بعد میرے بھائی نے بات کی کہ یہ بڑی زبردست بات تھی. اسامہ بھائی میں بھی آپ کی خدمت بھی عرض کروں گا، آپ ہمارے بڑے عزیز ہیں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی جو یہ بیان کر رہے تھے وہ نہایت خطرناک جملہ ہے کہ یہ ایران میں بیٹھے ہیں، وہاں سے یہ بیٹھ بات کر رہے ہیں، تو گویا ایسا ہے کہ ایران سے بیٹھ کے ہردہ سرائی کی جا سکتی ہے. یہ نہایت خطرناک جملہ ہے. تو اس کا میں اس کو تھوڑا سا کلیئرفائی کر دوں تمام ناظرین کے لیے کہ ایران میں بیٹھے ہونا یا پاکستان میں بیٹھے ہونا لازم نہیں ہے. اگر یہ خواہش مند ہے میں پاکستان میں آ کے ان کے روبرو بیٹھ کے یہی گفتگو کر سکتا ہوں، اور میں ساتھ میں بخاری مسلم رکھوں گا. اچھی بات. میں نے جو بھی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ریڈی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ تقیہ نہیں کر رہے. آپ نے جو معافی ضمیر بیان کیا ہے شیخین کے لیے، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شیعہ لوگوں کا کیا موقف ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. اچھی بات ہے آپ نے، اچھا میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں یہاں پہ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے موجود ہوں اور پاکستان میں آنا جانا بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے بھی کبھی ملاقات کریں انشاءاللہ. جہاں تک تقیہ کا تعلق ہے تو تقیہ وہاں پہ علماء آتے ہیں، میں نے ان کی کبھی وہاں پہ گفتگو نہیں سنی. ہم نے جو اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے اس کی آپ مستندات پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں اسامہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ آ کر بات کریں کہ میں نے ایک جملہ بھی کسی شیعہ کتاب سے پیش نہیں کیا، ایک جملہ بھی اپنی طرف سے، یا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا یہ حدیث آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی جیب سے بیان کر رہا ہوں. میں نے اپنی کوئی جیب سے بیان نہیں کیا، میں نے انہی کی کتابوں سے. مسلم کی اگر وہ روایت نہ ہو، میرے پاس ابھی مسلم موجود ہے، میں یہاں مسلم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دوں گا اور یہ بھی کھول لیں. اگر وہ روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. تو اس لیے آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے تو کہیں کہ جناب مسلم نے ہرزہ سرائی کی ہے. اگر کوئی قدغن لگائی جائے تو جناب مسلم نشا پوری صاحب کے اوپر قدغن لگنی چاہیے. اس لیے آپ یہ میرے اوپر اس کو الزام نہ دیں کہ میں نے آ کر شیخین کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو یہ بات نہایت آپ کی درست نہیں تھی. انہوں نے اور بات کی جناب کہ ہم تو صحابہ، اہل بیت اور
قرآن ان کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارا موقف اس حوالے سے واضح ہے کہ رسول اللہ نے بارہا مقامات پر اپنے آخری وقت میں، اپنے آخری خطبے میں بھی، حجت الوداع میں بھی جس چیز کی طرف امت کو رہنمائی کی وہ ثقلین ہے. ثقلین میں کہیں صحابہ نہیں ہے، ثقلین میں فقط قرآن مجید اور ان کی طرف اہل بیت ہے. تو ہم ان کے پابند ہیں، اور خود یہ آپ کی اپنی کتابیں ہیں، اپنی آپ کی صحیح روایات موجود ہیں. آپ ان سے اگر اعراض کریں، رسول اللہ کی حدیث کو پس پش ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کو زور زبردستی نہیں کرتے. اور میرا جو اسامہ بھائی سوال تھا اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یزید کو بالآخر آپ خلیفہ کیوں نہیں مان رہے، کیا وجہ ہے آپ کے پاس؟ اس کی کوئی ایک علت بیان. جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ پھر یہ یزید کو آپ لوگ پھر خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یزید اہل نہیں تھا خلافت کے. ٹھیک ہے. یزید خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھا. اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید تابع بھی نہیں ہے. بعض یعنی لوگ اجماع امت ہے یہ. جی اجماع امت ہے کہ وہ تابع نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ تابع وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. بے شک. تو وہ صحابہ کے نقش قدم پہ تو نہیں بہت چلا. خوبصورت بات مفتی عبدالشکور حقانی صاحب نے فرمائی. عثمانی صاحب آپ نے موقف سنا مفتی فضل حمدرد صاحب کا بھی اور حقانی صاحب کا موقف بھی آپ نے سنا ہے. تو یہ حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی ہے اور مفتی صاحب بھی فرمایا تھا کہ بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے کبھی مد مقابل نہیں آنا پسند کیا یا ان کے خلاف دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر ہمیں ایک خاموش کیوں نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا ایسے مسائل بیان کرنا اور ایسے مسائل میں الجھنا امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے باعث نہیں ہے؟ ہمیں ایسی شخصیات کو تو سمجھتا ہوں کہ مرکز وحدت بنانا چاہیے. ایسی شخصیات تو ہمارے لیے اتحاد امت کا باعث ہیں. شیعہ سنی فساد جو ہے، فتنہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کی جو ذاتیں ہیں، ان کی شخصیات جو ہیں، ان کے اوپر ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، امت میں اتحاد کا درس دینا چاہیے. جی اسامہ بھائی بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جواب دیا. تو مفتی صاحب کے میں جواب کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ نے جو بڑا بہترین اشارہ کیا کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، میں اس کے اوپر بھی جواب دوں گا. مفتی صاحب نے کہا کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں تھا، تو بس ایک نااہل کو اور ایک فاسق و فاجر کو منصب خلافت پر بٹھانے والے معاویہ ابن ابی سفیان کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد شاہ عبدالحق دہلوی صاحب کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے جذب القلوب کے اندر یہ روایت صحیح و سند سے نقل کی ہے کہ جناب معاویہ نے اپنی آخری حالت میں یزید کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اہل مدینہ کا جو معاملہ ہوگا اس کا علاج فقط مسلم بن عقبہ کر سکتا ہے. اور واقعہ ہررا ہوا، اس میں کتنے صحابہ کی ناموس دری کی گئی، وہ سارے معاملات تاریخ نے رقم کیے ہیں. اور جناب معاویہ ابن ابی سفیان اس واقعہ ہررا میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو واقعہ ہررا میں کعبہ کے اوپر حملہ ہوا اور جتنے ناموس جو ہے، لیکن اس وقت تو حضرت امیر معاویہ نے تو ان کا ساتھ تو نہیں دیا تھا نا یزید کا. تو آپ نے جو یہ مفتی صاحب کا سوال کا جواب ہو گیا. پھر اس میں سوال ہو گیا کہ پھر معاویہ ابن ابی سفیان جن کو آپ صحابی رسول مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اقتداء کریں آپ جنت میں جائیں گے، تو اس صحابی کی آپ اقتداء کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے؟ تو آپ ان صحابی کی اقتداء سے روگردان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ سوال. اور اب آ جائیں آپ کی بات کی طرف. ان تمام حضرات سے پوچھیں کہ امام حسن کی صلح پہ جو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں امام حسن نے صلح کر لی تو آپ کو بھی امام مان لینا چاہیے، آپ ان سے وجہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام حسن نے صلح کی کیوں؟ مولوی نافع صاحب اپنی کتاب رحمہ بینہم میں واضح لکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا جب یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ بیعت ہو گئی، بنام نخیلہ نامی مقام انہوں نے لکھا اور کہا کہ اگرچہ یہ خلافت، جملے امام حسن کے سماعت فرمائیے گا، کون امام حسن کے جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ خلافت میرا حق ہے، لیکن میں اسلام کی خدمت کی خاطر اور اختلاف ختم کرنے کی خاطر اور مسلمانوں کے خون کی محافظت کی خاطر میں اس کو ترک کر رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا، ان کی بیعت کر لی. آئیں آپ کو ہم طبقات الکبریٰ کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ روایت پوری اگر یہ پڑھ کے سنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سنا ہی رہا ہوں. جناب امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مشورہ دیا گیا کہ آپ امام حسن کو کہیں کہ جائیں منبر پر اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور اس میں معاویہ ہمارا بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ابھی حسن جو ہے وہ عاجز ہے بات کرنے سے. جب وہ لڑکھڑائے گا اور اس کی گفتگو میں جذابیت نہیں ہوگی، لوگ اس سے ویسے دور ہو جائیں گے. تو معاویہ کہتا ہے نہیں، میں حسن کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یہ میرے جیسا ہے اور یہ مجھ سے ہے. یہ جناب معاویہ کے الفاظ ہیں امام حسن کے لیے، اس لیے تم یہ کام نہیں کرو. لیکن عمرو بن عاص و آور وغیرہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ امام حسن کو بھیجیں. امام حسن علیہ السلام منبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے خون کی
خاطر معاویہ کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہارے درمیان عدالت کا اجرا کرے گا، غنائم کی تقسیم میں عدالت سے کام لے گا، فے کو تمہارے درمیان عدالت کے ساتھ تقسیم کرے گا۔ تو معاویہ نے کہا، معاویہ کی طرف اشارہ کیا، معاویہ ایسا کرو گے؟ معاویہ نے کہا ہاں کروں گا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ جو وحدت کی آپ نے بات کی نا اسامہ بھائی، آیت کیا پڑھی؟ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 111۔ یہاں پر کیا ہے کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اب یہ فتنہ کون تھا؟ اور یہ آیت پھر اشارہ بھی معاویہ کی طرف کیا، روایت طبقات کبریٰ کی۔ فتنہ تو آزمائش کے زمرے میں نہیں آئے گا وہاں پہ کہ امت مسلمہ جس کا آزمائش تھی۔ ہاں تو ایک صحابی کے ذریعے کون سی آزمائش لی جا رہی ہے؟ وہ تو امام ان کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر رضاعت قلبی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں خلافت عظمیٰ نامی کتاب میں باقاعدہ جب بیعت کی شرائط لکھی ہیں تو بیعت رضائیت سے ہوتی ہے، اقرار اور مجبوری سے نہیں ہوتی۔ اور وہ بیعت جو اقرار اور مجبوری سے ہو تو پھر جناب طلحہ زبیر کیا کہتے ہیں کہ ہماری صحیح السند روایت مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گردن پہ تلوار رکھی گئی تو علی کی بیعت ہم سے لے لی گئی۔ وہ بیعت کوئی درست بیعت نہیں تھی، وہ مکرہن ہم سے بیعت لی گئی تھی۔ وہ بیعت جو اجبار کے ذریعے ہو، اقرار کے ذریعے، وہ بیعت نافذ نہیں ہوتی۔ تو یہ صلح جو کی گئی، یہ مسلمانوں کے خون کی محافظت کے لیے کی گئی۔ مسلمانوں کے خون کو خطرہ کس سے تھا؟ یہ سوال ہے۔ امت مسلمہ کو یہ جاننا چاہیے کہ کیوں جس کو رسول اللہ نے سردار کہا تھا، ان کے رسول اللہ کے فرمان کو پس پش ڈالتے ہوئے جناب معاویہ بن ابی سفیان نے جنگ کشی کی، اور ان کے والد کے خلاف بھی نکلے تھے کہ جن کے متعلق امیر المومنین کے متعلق جن سب نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نکلے تھے۔ تو یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے میرے بھائی، یہ کہاں کہاں تک آپ چھپائیں گے ان چیزوں کو؟